आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनके सामने शेर पढ़ना ऐसे ही है कि आदमी अपनी मुसीबत को दावत दे। एक शेर के जवाब में पूरा कलाम खोल देंगे और मैं बेबस हो जाऊंगा। फिर भी शुरुआत के लिए जमहूरियत वो तर्ज़ हुकूमत है कि जिस घोड़ों की तरह बिकते हैं इंसान वगैरह। इंतखाबी मौसम है, ज़ाहिर है कि ख़रीदारियों का सीज़न है। मुशाहिदुल्लाह खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। सर कैसे हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। सर भाव ताव चल रहे हैं, इलेक्टेबल्स की सियासत भी हो रही है। इमरान खान साहब जिसके सबसे ज़्यादा तनकीद निगार समझे जाते थे, अब उन्हीं को इलेक्टेबल्स का नाम दे करके और बाकायदा हर चैनल पे मैं सुन रहा हूँ कि वो बाकायदा डिफेंड यूँ करते नज़र आते हैं कि इलेक्टेबल वो होता है कि जिससे इलेक्शन लड़ने की साइंस आती हो, यानी वो साइंसदान करार दे चुके हैं। फिर वो ये भी कहते हैं कि इलेक्टेबल तो करप्ट भी हो सकता है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। किस तरह से देखते हैं आप उनके इस एक नए यू टर्न को? आपने जो शेर पढ़ा वो मेरा ख्याल इलेक्टेबल्स ही के लिए था, उसके लिए आपने घोड़े का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और वो लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के खूटे पे हमेशा नाचते हैं, उनके ऊपर वो शेर बिल्कुल फिट आता है जो आपने पढ़ा है। लेकिन हमारा इससे यानी कि इलाका ही नहीं है हमारा इलाका उनसे है जो ये कहते हैं कि सुल्तानी जमहूर का आता है ज़माना, जो नक्शे कोहन तुमको नज़र आए मिटा दो। ये जितने घोड़े इलेक्टेबल जो हैं ना, ये सारे नक्शे कोहन हैं जिनको मिटाने के लिए मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून एक शानदार और लाजवाल जद्दोजहद कर रही है, जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। जहाँ तक आपने फरमाया कि ये इलेक्टेबल और साइंस और फलाना, देखें ये अपने आप को तसल्ली देने वाली बातें हैं। दुनिया का कोई इनकलाब घोड़ों से या लोटों से या इलेक्टेबल से नहीं आया। आप क्यूबा के इनकलाब से शुरू हो जाएं और ये चाइना का जो माओ का लॉन्ग मार्च था, इसमें कोई इलेक्टेबल नहीं था। ये मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि इनकलाब की बात होती है ना, हम जनाब इस मुल्क को ठीक कर देंगे, फलां कर देंगे, ये कर देंगे, करें ज़रूर करें, अच्छी बातें हैं ये, लेकिन ये इसके लिए कुछ साजो सामान भी तो चाहिए ना। अच्छा, साजो सामान आपके पास है नहीं। क्यूबा का इनकलाब 40 आदमियों ने शुरू किया था, एक भी इलेक्टेबल नहीं था, डॉक्टर और इंजीनियर थे वो। अब वो लंबी कहानी है, मैं इस वक्त नहीं सुनाना चाहता, आपके इल्म में होगी, लोग भी जानते हैं, कोई हम ये इतना नहीं। चाइना का वो जो था 1 लाख से भी कम लोगों से वो लॉन्ग मार्च शुरू हुआ था, ख़त्म हुआ तो 30,000 लोग बचे थे। तब्दीली अगर ये जो है, ये जो इलेक्टेबल है, मेरी गुजारिश होना, ये जो इलेक्टेबल वाली पार्टी है ना, ये लैंड क्रूज़र में बैठ के ना इनकलाब लाना चाहते हैं, लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं। वहाँ 30,000 लोग बचे थे, 60-70 हज़ार मर गए थे। मैं ये हिस्ट्री इसलिए बताना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। अगर आप बड़ी बात करते हैं तो आपके असूल भी बड़े होने चाहिए, और उन असूलों का इतलाक़ पहले अपने ऊपर होना चाहिए, बाद में दूसरों की बात उस पर करनी चाहिए। तो जब ना कोई असूल है ना कोई मतलब के सर, अगर उसूल नहीं है तो उसूल ना होने का खुमियाजा खुद तहरीक इंसाफ और खान साहब भी भुगत रहे हैं ना। वो जो धरने का एक सीज़न उन्होंने शुरू किया था, एक ट्रेंड लाए थे, अब वो धरना उल्टा बनी गाला पे हो रहा है। इमरान खान साहब को अपने वोटर्स को जस्टिफिकेशन देना मुश्किल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि प्राइस तो पे हो रही है। वो तो देखें, दुनिया का असूल है ना कि जो आग लगाई थी तुमने उसको तो बुझाया अशकों ने, और जो अशकों ने भड़काई है उस आग को ठंडा कौन करे। अब ये इन्होंने मतलब कि एक ऐसी पौधा लगा दिया है जो यानी कि अनसिविलाइज, चूँकि वो खुद हैं तो उसके असरात नीचे तक पड़ते हैं। हमारे पे इसलिए नहीं पड़े कि नवाज शरीफ और पूरी उसकी जो हमारी लीडरशिप है, इंतहाई सिविलाइज लोग हैं, कभी गंदा लफ्ज़ भी नहीं कहते। इन्होंने मारो पीटो फलाना करो, तो वो है ना कि आग सयाद के घर तक पहुंची, कितनी शोलों को हवा दी हमने। अब वो आग जो है वो सयाद के घर पे पहुंच गई है, और सयाद का आलम ये है कि वो अपने जेल में खड़ा हुआ है एक तरीके से गेट के उस तरफ, और वो बनता बड़ा बहादुर है, और वो अपने कारकुनों को फेस नहीं कर सकता। वो डर के मारे दरवाज़ा बंद करके पीछे खड़ा हुआ है ताकि उसे कोई कुछ कहे ना, उसको अपने कारकुनों से डर है, खौफ है। अच्छा सर, लेकिन कुछ और कारकुनों का भी जिक्र करता चलूँ। मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा, अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता फरमाए परवरदिगार आलम, उनकी अलालत जो है वो बढ़ती चली जा रही है, वेंटिलेटर पे हैं, लेकिन कुछ लोग उनकी इस बीमारी को भी
شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. اور اخبار میں نے بھی پڑھا کہ کوئی کسی ایک سیاسی جماعت کا، تحریک انصاف کا کوئی ایک شاید ورکر بھی پکڑا گیا ہے کلینک میں داخلے کی کوشش کرتے ہوئے. کیوں لوگوں کو لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب خدا نخواستہ محترمہ کی بیماری کو کسی آڑ کے لیے، کسی فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خدا نخواستہ ان کی بیماری، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، لیکن ان کی بیماری کا، ان کی ڈیتھ کا اعلان کسی خاص وقت پہ کیا جائے گا تاکہ جس طرح زرداری صاحب کو فائدہ ہوا تھا محترمہ کی ناگہانی موت کا، اسی طرح سے میاں صاحب فائدہ اٹھائیں اس ایک چیز کا. دیکھیں یہی فرق ہے نا، پی ایم ایل این کی ایک سوچ ہے اور ایک ان کی سوچ ہے. اچھا یہ سوچ جو ہے نا، یہ صرف سیاسی نہیں ہوتی، یہ سماجی لحاظ سے بھی ہوتی ہے، معاشرتی لحاظ سے بھی ہوتی ہے، اور یہ جو سماجی تعلقات ہوتے ہیں اس لحاظ سے بھی ہوتی ہے. مثلاً میں آپ کو 2013 میں لے جاتا ہوں. عمران خان کرین سے گر جاتا ہے، ٹھیک ہے. عمران خان کا یہ وہ ٹائم ہے جب چند دن رہ گئے تھے الیکشن میں، اور وہ گالی بکتا تھا روزانہ نواز شریف کو، شہباز شریف کو، پوری پارٹی کو. لیکن نواز شریف نے یہ کام، بڑے دل گردے کا کام ہے کہ اپنی کمپین روک دی ایک دن کے لیے، بالکل ٹھیک. یہ ہمارے ایتھکس ہیں. اچھا، اور جب ہاسپٹل گئے، پہلے شہباز شریف گئے تو ایتھکس دوسری طرف دیکھو، انہوں نے نعرے لگائے شہباز شریف کے خلاف، یعنی کہ اندر ان کا لیڈر پڑا ہوا ہے، اسے کوئی دیکھنے آتا ہے. تو ایسے تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد میاں نواز شریف گئے تو واپسی میں ان کی بھی گاڑی توڑنے کی کوشش کی. تو یہ دو سوچیں ہیں جو چل رہی ہیں ساتھ ساتھ. اچھا، یہ جو عمران خان نے سوچ پیدا کی، یہ ماضی میں نہیں تھی، یہ پی ٹی آئی بننے کے بعد یہ سوچ آئی ہے، لوگوں کو خراب کیا. وہ یعنی کہ ڈیلیور کر نہیں پاتے، چیزوں کو سمجھتے نہیں، ہار جاتے ہیں، تو پھر وہ کتھارسس اس طرح سے کرتے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں، نواز شریف صاحب کا اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی. میں تو مطلب کہ میں نے تو نہ کبھی قسم اٹھائی ہے، نہ کبھی میں نے یہ کہا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا یا اب میں جھوٹ نہیں بولتا. میں تو جو بولتا ہوں وہ ٹھیک ہی ہے، ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. ان کا ہارٹ کا آپریشن ہوا، یہ آج تک ان کے لوگ کہتے ہیں جی نہیں ہوا تھا. وہ تو شیخ رشید صاحب بھی کہتے ہیں. آپ کے ساتھ شیخ رشید کو تو اللہ ہدایت دے گا اور بندہ تو کوئی دے نہیں سکتا. لیکن امکان ہے، اس کا مطلب ہدایت کا آپ یہ کہہ رہے ہیں. ہدایت کا امکان ہمیشہ مرتے دم تک ہوتا ہے اگر ہدایت کی خواہش ہو تو. لیکن بعض لوگ اگر ہدایت نہیں مانگتے تو اللہ تعالیٰ دنیا ان کے لیے جہنم بنا دیتا ہے. سیاسی طور پہ یہ دنیا شیخ رشید کے لیے جہنم بن چکی ہے کہ اتنا طویل کیریئر ہے اور وہ اپنے حلقے کو نکالنا، اس ٹوٹل سیاست ایک حلقے کی ہے. اس کو تو نیشنل لیڈر ہونا چاہیے تھا، بہت بڑی پارٹی کا سربراہ ہونا چاہیے تھا. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان کے ساتھ مل کر کے حکومت بناؤں گا. ایک آدمی حکومت بنائیں گے نا، جب نومن تیل ہوگا تو راجہ ناچے گی نا، ورنہ راجہ بغیر 9 چھٹاک تیل پہ تو نہیں ناچے گی. تو بالکل بنائیں، ہم نے کب کہا ہے کہ نہ بنائیں، لیکن حکومت بنانے سے آپ کا قد تو نہیں بڑھتا نا. حکومتیں تو ہم نے بھی بہت دفعہ بنائی ہیں اور بھی لوگوں نے بنائی. کمنگ بیک ٹو دیٹ بیماری، کیوں تحریک انصاف کے لوگوں کو، تحریک انصاف والوں کو ایسا لگتا ہے کہ محترمہ کی بیماری کو خدا نخواستہ ایک شیلٹر کے لیے یوز کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ عمران خان نے اپنے مخالفین کو اپنے کارکنوں کے اندر دشمن بنا کے پیش کیا ہے، انہیں انڈین سے بھی بدتر بنا کے پیش کیا ہے. جبکہ ان کا ڈائریکٹ تعلق گولڈ اسمتھ کی فیملی سے ہے، جو یورپ کے اندر یہودیوں کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے. فیملی اتنی بڑی فیملی ہے، جبکہ وہ خود جا کے ایک مسلمان صادق خان کے مقابلے میں اپنے یہودی سالے کی حمایت کرتا ہے میئر کے الیکشن میں. اس کے باوجود وہ دوسروں کو دشمن بناتا ہے. اللہ جانے وہ ایک ایجنڈے پہ حکیم سعید صاحب نے بھی اپنی کتاب میں لکھا تھا 92 میں، اس سے بھی پہلے بلکہ 90 میں شاید یا 91 میں. تو بات یہ ہے کہ چلیں بھائی، دنیا میں کون سی ایسی سیاست ہوتی ہے کیا جس کی ویسٹرن ڈیموکریسی کی وہ مثالیں دیتے ہیں، وہاں پہ اپوزیشن پارٹی جو ہے دوسری پارٹی کو دشمن سمجھتی ہے؟ کیا وہاں پہ فرینڈلی طور پہ سیاست نہیں چلتی دنیا بھر میں؟ وہ چیز آپ اپنے اوپر لاگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ ہر آدمی سے لڑتے ہیں. آپ کی اپنے والد صاحب سے لڑائی تھی، آپ کی اپنے تمام دوستوں سے لڑائی ہے. آپ کا کوئی پکا دوست طویل عرصے رہا ہی نہیں ہے. آپ کا 6 مہینے مفادات کے تحت دوست ہوتا ہے. کوئی مطلب کہ اے ٹی ایم ہے تو دوست ہے، کسی کا جہاز ہے تو دوست ہے، کوئی پیسہ خرچ کر رہا ہے تو دوست ہے، کوئی بنی گالا کو بنا کے دے رہا ہے تو دوست ہے. مطلب اس طرح کی دوستیاں ہیں. اسی لیے لوگ، لیکن دوستی آپ لوگوں نے بھی تو خوب نبھائی تھی پچھلے دور میں، زرداری صاحب کے دور میں، جب آپ کو فرینڈلی اپوزیشن کا خوب تانا پیٹ بھر بھر کے ملا کرتا تھا. آپ لوگوں نے بھی تو خوب دوستی نبھائی تھی.
فرینڈلی سیاست بات یہ ہے کہ جہاں تک فرینڈلی اپوزیشن کی بات ہے، ہم نے اپوزیشن کی، ہم نے کبھی اس حکومت کے خلاف دھرنے نہیں دیے، ہم نے ناک ڈاؤن نہیں کیے، ہم نے سول نافرمانی کی تحریک کی اپیلیں نہیں کی، ہم نے یہ نہیں کہا عمران خان کی طرح کہ بیرون ملک پاکستانی جو ہے وہ پیسے بھیجنے چھوڑ دے، مطلب یہ اسٹیٹ وے غداری ہے۔ اس کے جواب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ کو باری کا انتظار تھا اس لیے آپ نے یہ نہیں کیا۔ باری کیا چیز ہوتی ہے جی؟ باری کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ تو ٹرمینالوجی ہے۔ آپ کو لوگ ووٹ دیں گے تو آپ کی باری ہے، آپ کو ووٹ نہیں دیں گے تو باری نہیں۔ یہ باری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ کو لوگ ووٹ دیتے نہیں۔ جہانگیر ترین کا بیٹا اگر اقبال شاہ سے 40,000 سے ہار جائے تو پھر باری کی بات کس حساب میں کرتے ہیں؟ باری شاری کوئی چیز نہیں ہوتی۔ پاکستان کے عوام اگر آپ پہ اعتماد کریں گے تو باری جس مل جائے گی، حکومت مل جائے گی، نہیں کریں گے تو روتے رہیں گے باریوں کو۔ اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت کرے گا، پاکستان کے عوام کس پر اعتبار کریں گے۔ ناظرین، مشاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہاں لیں گے ایک مختصر سا کمرشل بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، مشاہد اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مشاہد صاحب، سر جمہوریت کے اس کھیل میں بیچاری جمہور تو پس گئی، اس کو کیا ملا؟ اسے ایک ڈیم تک تو بنا کر کے دیا نہیں۔ ایک آپ نے ایئرپورٹ بنانے کی کوشش کی تھی، مگر حسن اتفاق یہ شومی قسمت کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیم میں کنورٹ کر دیا۔ جہاں جہازوں نے اڑنا تھا نیو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ، وہاں کشتیاں چلائی جا رہی ہیں۔ یہ ہے نون لیگ کا آخری تحفہ اس جمہور کو۔ دیکھیں، جہاں تک جمہور کی بات ہے، جس جمہور نے ہم پہ اعتماد کیا تھا، ہمیں حکومت دی تھی جس صوبے میں یا وفاق میں، وہاں پہ ہم نے جمہور کو بہت کچھ دیا۔ یہ ڈیم کی بات تو آج ہو رہی ہے نا، لیکن 2013 میں کسی نے ڈیم کی بات نہیں کی تھی۔ ویژن کیا ہوتا ہے سر؟ میری بات سے میں ویژن پہ بتاتا ہوں نا، ابھی ڈیم پہ بھی آ جاؤں گا۔ 2013 میں کیا بات جمہور کر رہا تھا؟ جمہور یہ کہتا تھا کہ ہمیں بجلی چاہیے، جمہور یہ کہتا تھا کہ ہمارا امن و امان ٹھیک ہونا چاہیے، جمہور یہ کہتا تھا کہ پیٹرول پمپوں میں میلوں لمبی لائنیں گیس کے لیے ہوتی ہیں اور چولہوں میں گیس نہیں ہوتا صبح کے وقت، تو وہ چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جمہور کو پرووائڈ کی نا۔ بجلی کے کارخانے لگے نا، ٹھیک ہے، جتنے 70 سال میں لگے تھے اتنے 4 سال میں اس سے زیادہ لگائے نا، میگا واٹ پیدا کیے نا۔ تو جمہور یہ جمہوری کے لیے تھا نا، یہ اپنی ذات کے لیے تو نہیں تھا۔ اچھا، یہی کہا تھا جمہور نے ہمیں، وہ ہم نے کر کے دکھایا۔ میں اس کی ڈیٹیل میں ٹائم ضائع ہو جائے گا، وہ سب کو پتہ ہے، لوگ کھلی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا اور سندھ اور KPK کی حکومتوں نے پتھر کے دور میں پہنچایا یا نہیں۔ اس لیے کہ پیسے سب کو پورے ملے ہیں۔ 1500 ارب روپیہ سندھ کو 10 سال میں ملا ہے، KPK کو بھی کئی 100 ارب ان 5 سالوں میں ملا ہے، پنجاب کو بھی ایک فارمولے کے تحت ملا ہے، زیادہ کم کسی کو نہیں، بلوچستان سمیت۔ لیکن ایک جگہ پہ 2 جگہ پہ کام ہوتا ہے، باقی جگہ پہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ منہ سے کہنا ہے فلاں کرپٹ ہے، یہ آسان ہے، لیکن اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کے صوبے میں جو پیسہ آیا وہ نہیں لگا۔ درست ہے۔ اب نون کے صوبوں میں جو پیسہ آیا وہ لگ گیا۔ سر، اس کا مطلب ہے آپ کرپٹ ہیں، ہم نہیں ہیں۔ ایک چھوٹی سی خبر ہے، اور یہ ڈیم کی بات کر لو، ایک جملہ ڈیم پہ۔ ڈیم کی جہاں تک بات ہے نا، ہم نے ڈیم کی کام کیا ہے۔ دیامیر، بادشاہ اور وہ دوسرا جو ہے وہاں پہ ایک اور ڈیم ہے نا اسی ایریا میں، یہ ڈیم جو ہیں ان کی کہانی سالہ سال سے سن رہے تھے۔ 85 ارب کی ہم نے زمین خرید لی اور وہاں پہ کام شروع ہو گیا ہے۔ یہ کوئی مذاق کام نہیں ہے۔ دیامیر اور بادشاہ دونوں، ہاں یس، ان دونوں پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے کب ہوا ہے کام؟ اچھا، اسی طریقے سے یہ جو منڈا ڈیم پرویز مشرف کرتا تھا، ایک اینٹ نہیں لگائی، اس کا نام اب ہو گیا مومن ڈیم، وہاں پہ کام شروع ہو چکا ہے اور وہ سب سے بڑا ریزروائر ہوگا واٹر کا۔ لیکن سر ہم بات کر رہے ہیں پرائرٹی کی، پرائرٹی نہیں رہی۔ اچھا، نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کی تعمیرات میں 44 ارب نقصان کی تحقیقات ٹھپ،
10 سال بعد بھی نامکمل پروجیکٹ پر 77 ارب روپے کے اضافی اخراجات کیے گئے. قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ورلڈ بینک کی جانب سے بلیک لسٹ ڈیزائن کنسلٹنٹ کو ٹھیکہ دیا گیا. زیادہ کلیم وصول کرنے کے لیے منصوبہ 17 پیکیجز میں تقسیم کیا گیا. یہ تو بڑی ٹیکنیکل سی انفارمیشن ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے جاتے ہوئے جو یہ فیتہ کاٹا تھا اس سے پہلے کچھ لوگوں کو یہ خیال نہیں آیا, یا اس کے بعد جب یہ خبریں شائع ہوئیں, یا اسلام آباد ایئرپورٹ پہ جب باقاعدہ وہ ڈیم کی شکل اختیار کر لی, کہ لوگ اپنی آنکھیں کھول کر کے ذرا پوچھیں کہ بھائی یہ کیا کر گئے ہو؟ کوئی ڈیم کی نہیں. میں بات بتاؤں, دیکھیں نا اصل حقائق. میں اتفاق سے ایویشن ڈویژن کا اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین بھی منتخب ہو گیا. اس سے پہلے اسپیشل کمیٹی کا بھی میں تھا. سارا کچھ مجھے تھوڑی سی اطلاعات ہوتی ہے اور میں جا کے اسی نظر سے دیکھتا بھی ہوں. ایک تو یہ فتح جنگ پہ جو ایئرپورٹ بنا ہے نا, جو شاہکار ہے, مطلب اس کے اوپر فخر ہونا چاہیے ہر شخص کو. ہم اس پہ بھی تنقید کرتے ہیں. صرف یہ کام ہم نے نہیں کیا ہے. ہم نے کوئٹہ میں جیٹیز کسی نے سوچا تھا لگیں گی؟ کبھی کسی حکومت نے سوچا تھا؟ ملتان میں سوچا تھا؟ فیصل آباد میں سوچا تھا؟ یہ ساری جگہ, پشاور میں یس, KPK میں ہم نے لگوا دی ہیں وہاں پہ. یہ ایک ایئرپورٹ ہم نے نہیں بنایا. لاہور کا ایئرپورٹ کی ایکسٹینشن پہ انتہائی تیزی سے کام ہو رہا ہے. پتہ ہے آپ لوگوں کو یہ ساری باتیں؟ میرا خیال ہے نہیں پتہ, ہم نے بتائی نہیں ہے لوگوں کو. ہم نے صرف بارش ہوتی ہے نا تو یہ جو اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں یہ بھی ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے اگر تیز ہو. وہاں پہ بارش ہوئی ہے, نیا بنا ہے, ایسا چیزیں, وہ پانی آیا, وہ نکل گیا, ختم ہو گیا, کچھ بھی نہیں. آپ جا کے دیکھ لیں. سب اللہ میاں کے اوپر چھوڑا. اللہ میاں نہیں, اللہ میاں تو خود آ کے نہیں کرتا نا یہ سارے کام. آپ نے ابھی اپنی باتوں میں مجھے پوائنٹ دے دیا. آپ نے کہا کہ اچھا چلیں سر, پاکستانی جمہوریت موروثیت کا نام کیوں ہے؟ پاکستانی جمہوریت میں مشاہد اللہ خان یا مشاہد اللہ خان جیسوں ہی کو سب کچھ یا بہت کچھ یا کچھ کیوں نصیب ہوتا ہے؟ مشاہد اللہ خان صاحب کی صاحبزادی کی کیا سیاسی جدوجہد ہے وہ بتا دیجئے, کہ جس کے عوض یا جن کی خدمات کے اعتراف میں انہیں ممکنہ طور پر ٹکٹ دیا گیا. یہ میرے سامنے خبر موجود ہے, یا تو اس کی تردید فرما دیجئے. طارق فاطمی صاحب کی اہلیہ نے کیا ایسا توپ چلائی ہے؟ مریم اورنگزیب صاحبہ کی والدہ کو بھی دے دیا گیا ٹکٹ. خواجہ آصف کی بیوی, بھانجی, جعفر اقبال کی اہلیہ, صاحبزادی, بھتیجی, مطلب پورا خاندان. مریم نواز کے لیے سوشل میڈیا پر سرگرم اور قسمت کا حال بتانے والی خواتین کی بھی منظوری. اخبار ہے 13 جون کا. ڈیکلیریشن آج بھی کینسل نہیں ہوئی. دیکھیں آپ کے سوال میں ہم نے بھی پکڑ لی ایک بات. آپ نے ہمیں پکڑا, ہم نے آپ کو پکڑ لیا. آپ کی بھی سوال میں کانٹراڈکشن ہے. آپ نے یہ کہا کہ مشاہد اللہ کو کچھ نہیں ملا اس جمہوریت میں. مشاہد اللہ کی بیٹی اور نہیں, یہ بات میں کہا نا شروع میں, جو آپ نے سٹارٹ میں کہا وہ دیکھ لیجئے گا کہ اس جمہوریت میں یہ جو موروثیت کی اس میں مشاہد اللہ کو کچھ نہیں ملتا. ساتھ ہی آپ کہتے ہیں مشاہد اللہ کو مل گیا, اس کی بیٹی کو. تو پھر اب میں آپ کی کون سی بات درست سمجھوں؟ دوسری بات یہ ہے کہ مشاہد اللہ کا والد صاحب جو ہے, یعنی کہ انہوں نے ہجرت کی تھی اس ملک میں, گو ان کی فیملی بڑی تھی, سب کو, میں اس پہ نہیں آنا چاہتا, لیکن یہاں آ کے انہیں کلرک کی کرنی پڑی تھی. تو ایک کلرک کا بیٹا ایک وزیر فیڈرل منسٹر بنا نا, اس کا مطلب ہے کہ اسی ملک کی سیاست میں مشاہد اللہ کو بہت کچھ دیا ہے نا. اور دینے والے جو ہیں جن کے خلاف تنقید ہوتی ہے انہوں نے دیا نا. اچھا, اس کی بیٹی اگر پڑھی لکھی بچی ہے, ٹھیک ہے, اس کا ایک سافٹ امیج ہے, وہ سمجھتی ہے چیزوں کو, تو اس کو ٹکٹ یا اس کی وجہ سے مل گیا ہوگا. یا اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ کہوں. سر, امریکہ میں سفیر لگایا آپ نے, ان کے لیے بھی یہی اسی قسم کے کلمات ادا کیے کہ جی پڑھا لکھا آدمی ہے, سافٹ امیج ملک کا پیش کرے گا. سر, ایک کرکٹر کو اگر میں PCB کا ہیڈ لگاؤں گا تبھی رزلٹ ملے گا نا. اگر میں ایک ڈرائیونگ سیٹ پہ کسی نابینا کو بٹھا دوں گا تو وہ تو گاڑی ٹھوکے گا نا. اچھا, گویے کے لیے گونگا ہونا بنیادی کوالیفیکیشن تو نہیں ہوتی ہے نا. اب اس کی بنیادی کوالیفیکیشن اس کا مطلب یہ ہے کہ مشاہد اللہ خان کی دختر ہونا ہے, کیونکہ اس قوم میں ایسی بہت ساری خواتین ہیں جو پڑھی لکھی بھی ہیں, اور ایسی پڑھی لکھی خاتون کی وجہ سے آپ آج یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہیں, جن کا ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہے تھے. تو سر, ایک پڑھی لکھی خاتون وہ بھی تھی بیچاری جس کو بس اڈے پر قتل کر دیا گیا, اس کی ماں آج بھی انصاف کے لیے تڑپ رہی ہے. یہ تو ڈول سٹینڈرڈز ہیں نا سر. نہیں, وہ دیکھیں اس کو اس سے گڈ وڈ نہ کریں, وہ اور چیز ہے, یہ اور چیز ہے. وہ ایک سماجی انصاف کا معاملہ ہے, اس کا سوال بابا رحمتے سے آپ کریں, ٹھیک ہے, مجھ سے نہ کریں. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں. دیکھیں, اب آپ کے سوال کا کرکس یہ ہے کہ وہ MN کیوں نہیں بنی, میری بیٹی کیوں بن گئی, بات یہ ہے نا. تو دیکھیں نا, یہ بات آپس میں شائستگی سے کرنی پڑ رہی ہے نا سر. نہیں, میل نہیں کھاتی نا. دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ سیاست ایک فیلڈ ہے, فوج ایک فیلڈ ہے, پولیس, FBI,
ایک فیلڈ ہے، اسٹیل مل ہے، پی آئی اے ہے، سول ایویشن ہے، دیگر ادارے ہیں. یہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں نا ان کے ہی لوگ وہاں پہ زیادہ تر موجود ہوتے ہیں، رشتہ دار یا بھائی بند، اس لیے کہ وہ یعنی کہ ان کا ایک تھوڑا سا رائٹ بھی بن جاتا ہے اور وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. سیاست اور چیز ہے. سیاستدان کی جو اولادیں ہوتی ہیں نا، ساریوں کی بات نہیں کرتا، بڑے بڑے ہیڈ ماسٹروں کے بیٹے فیل بھی ہوتے ہیں، لیکن جو لائق بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر طور پہ ڈیلیور کرتے ہیں. اور یہ صرف ہمارے ملک میں نہیں ہے، یہ دنیا بھر میں ہیں سمیت امریکہ کے. لیکن اس میں ایک بنیادی شرط ہونی چاہیے. بنیادی شرط کیا ہے کہ ان کو کسی سسٹم کے تحت آپ منتخب کر رہے ہیں. مجھے اگر کوئی یہاں کے عوام منتخب کر رہے ہیں یا میری بیٹی کو یا میرے بیٹے کو، تو اس میں فرق کیا پڑتا ہے؟ سر وہ بات یہ ہے نا کہ ان کو پریزنٹ تو آپ ہی کر رہے ہیں نا. آپ کسی اہرے غیرے کو اگر سامنے لے کر کے آتے ہیں تو شاید آپ کے کہنے پر، کیونکہ آپ نے ان کو پیش کیا ہے، آپ وہ فیس ہیں جس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، جس کو لوگ جانتے ہیں، تو لوگ ان کو بھی یعنی ان پر اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. بنیادی نقطہ میرا یہی تھا. اب یہاں پہ ایک اور چیز آئی ہے سر کہ آپ کے برادر محترم دیار غیر میں پی آئی اے کے اسٹیشن مینیجر ہیں. لندن میں. جی دیار غیر کہوں گا نا سر. لندن کیا ہے کوئی اچھا، مطلب پھر مشاہد اللہ تو موروثیت اب بھی نہیں ہے، یہ آپ اسٹل مینٹین کرتے ہیں کہ مشاہد اللہ کی دختر میں چونکہ ٹیلنٹ تھا اس لیے ان کو. نہیں، میں ثابت کروں گا. اچھا، بات یہ ہے، پہلی بات مجھے یہ بات بتائیے کہ میرے بھائی کو یا میرے بچوں کو اس ملک میں نوکری کرنے کا حق ہے یا نہیں؟ درست ہے نا؟ بالکل پورا. تو یہ نوکری ہی کر رہا ہے نا وہاں پہ، وہ کوئی مطلب کہ بغیر وجہ کے تو نہیں ہے نا ادھر پہ. آپ کو پتہ ہے کہ جب لوگ میٹرک کر کے نوکریاں کرتے تھے اس وقت ماسٹر آف پبلک ایڈمنسٹریشن کیا تھا اس نے. جس وقت ماسٹر آف پبلک ایڈمنسٹریشن کا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا. میرے سارے بھائیوں نے اسی طرح کی تعلیم والی، اس کو چھوڑ دیں. میں سب سے زیادہ ان پڑھ آدمی ہوں اپنے خاندان میں، بی اے LLB میں نے بھی کر لیا تھا اس وقت. اب ذرا اندازہ لگائیں کتنی پرانی بات ہے. تو میں آپ کا جو اصل سوال ہے وہ آپ نہیں کر رہے، اس کا میں جواب دے دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ جب میرے بھائی ایک اسٹیل مل میں تھے، 3-4 ہم PIA میں تھے. ظاہر ہے اس لیے تھے کہ وہاں تھوڑی سی اس زمانے میں ویسے سفارش کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. یہ میرے جتنے بھائی ہیں نا بھائی، یہ جب بھرتی ہوئے تو میں نواز شریف کو نہیں جانتا تھا. پہلی تو بات یہ ہے. یہ بار بار بات ہوتی ہے زیادتی کر دے کہ جیسے نواز شریف نے کرا دیا. ایک بھی بھائی، یہ آخری ہے، سب سے چھوٹا بھائی ہے میرا لندن میں، باقی سارے ریٹائر ہو چکے. وہ سکارے کہتے ہیں نا لوگ کہ جی یہ سارے جو ہے PIA میں، کوئی PIA میں نہیں، یہ آخری ہے. یہ بھی 2 سال رہ گئے ہوں گے اس کے، اس سے زیادہ نہیں ہے، 2 سے کم ہی ہوں گے، 2-2.5 سال. باقی سارے کب کے ریٹائر ہیں. اچھا بھائی، بات یہ ہے کہ نواز شریف کو ہم جانتے نہیں تھے، تب سے یہ PIA میں ہے. پھر اب سوال یہ کہ یہ لندن میں کیوں ہے؟ بھائی لندن میں تو اس سے پہلے جو تھا اس کے بارے میں آپ نے بات نہیں کی، ٹھیک ہے، یا اس کے بعد جو آئے گا اس کے بارے میں بھی آپ نے بات کرتے. میں اس کو کیسے جسٹیفائی کرتا ہوں کہ دیکھیں PIA میں ایک سسٹم ہے، بورڈ ہوتا ہے. ہر آدمی لندن میں چلا ہی نہیں سکتا لندن کو یا واشنگٹن DC کو. یہ میرا بھائی مشرف کے دور میں بھی اس کو پوسٹنگ ملی ہے، بے نظیر کے دور میں بھی ملی ہے، نواز شریف کے بھی دور میں ملی. اس کا کیا مطلب ہوا؟ گاٹ دا پوائنٹ سر. اس کا مطلب ہے کہ یہ موروثیت نہیں ہے. یہ بات تو طے ہو چکی کیونکہ یہاں وقفے کی طرف جانا ہے. وقفے سے واپس آؤں گا تو کچھ اور سوالات ہیں، کچھ اور ہیں جن کا احاطہ کرے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، وقت کم ہے. مشاہد اللہ صاحب، سر یہ بتائیے گا، PIA کے بارے میں بات ہو رہی تھی، آپ نے بہت ساری چیزیں کلیریفائی بھی کی. یہ مجھے بتائیے PIA میں جو لوٹ سیل لگائی تھی آپ کی گورنمنٹ نے، جس میں ایک برانڈ ہلٹن نام کا جرمن نژاد گوری چمڑی والا بھی آیا تھا، اور چونکہ گوری چمڑی والا تھا تو وہ جاتے ہوئے جہاز کو بھی لپاٹ کے جیب میں ڈال کر کے لے گیا. پھر وہاں پہ اس کا تیا پاچا جو ہو رہا ہے. یہاں آدمی کسی کو 50 روپے کا نوٹ نہیں دیتا بلا وجہ میں، اپنی سائیکل پرانی لے جانے نہیں دیتا. اتنی عیاشی عوام کے پیسوں سے، اور پھر اسی جمہور کو منہ دینے جا رہے ہیں الیکشن میں. کیسے؟ وہ جہاز کا کیا ہوا؟ وہ جرمن نژاد CEO کا کیا ہوا؟ میں وہ بھی بات کرتا ہوں. 1-2 جملے میں ذرا وہ جو پہلے بات ہو رہی تھی، میں اس لیے کہ بہت بات ہوتی ہے میں اس کو اینڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں میرے بھائی جو تھے نا، ہم سارے تقریباً ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں PIA میں آئے تھے.
उस वक्त नवाज शरीफ सियासत में ही नहीं थे, ठीक है। इसके बावजूद आए थे, वो आए एयर मार्शल नूर खान की वजह से थे। क्यों? कि वो सिफारिश किसी की सुनता नहीं था। मेरे बारे में ये डॉक्यूमेंटेड है, एक वज़ीर ने यूं मुंह पे हाथ फेर के कहा कि हम इसे PI में नहीं आने देंगे, मैं आ गया। लेकिन अब जो प्रोपेगेंडा, वो मैंने फवाद को भी एक दिन सुना है, PTI वाला मुझे कह रहा है ये लोडर था, हालांकि मैं कभी भी नहीं था, लेकिन अगर था भी तो क्या फ़र्क पड़ता है, लोडर को बुरी चीज़ होती है, हैं? मैं इमरान खान के बाप की तरह डिसमिस तो नहीं हुआ था रिश्वत लेते हुए, मैंने LLB उस वक्त की थी, ये फवाद जब पैदा नहीं हुआ था, ठीक है। तो बहरहाल ये बातें हैं, इसकी क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। और ये हमने तो कभी किसी को नहीं कहा कि फलां नौकरी क्यों कर रहा है, नहीं, ठीक है, गॉट द पॉइंट। अच्छा, दूसरी बात ये जो जर्मन, देखिए पहली PIA की बात तो ये है कि 2013 में जब हमें हुकूमत मिली तो ज़रा याद कीजिएगा उस वक्त कितने जहाज़ थे PIA में, 18 टोटल थे, जिसमें 2 नॉन फंक्शनल थे, 16 थे। और रोज़ाना एयरलाइन की बहुत सारी फ़्लाइटें इस वजह से कि जहाज़ अवेलेबल नहीं है कैंसिल हो जाती थी। आज पता है कितने जहाज़ हैं? 36। ये कोई बात नहीं करता, ठीक है। मतलब बारिश हो जाए ना उसकी बात ज़रूर होगी, लेकिन ये 36 हो गए भाई, ये कहीं किसी ने बड़ा कारनामा है। उसी 36 में से एक टिप के तौर पे दे दिया जाते हैं CEO। नहीं, मैं वो बात करता हूँ ना, वो बात करता हूँ। वो जो जहाज़ गया था उसमें कुछ गड़बड़ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन FIA भी कर रही है, लेकिन वो जहाज़ जो है वो खड़ा हुआ था जहाज़, वो जहाज़ को फ्लाइंग नहीं कर रहा था, वो इस काबिल नहीं था जहाज़। और इस तरह के जहाज़ कौड़ियों के भाव जाते हैं, ये भी मैं बता दूं। कौड़ी तो मिल जाती ना पाकिस्तान में। कौड़ी भी नहीं मिली उसकी। मैं तो ये समझता हूँ कि उसकी FIA और NAB को तहकीकात करके जो भी उसमें इन्वॉल्व है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। NAB को तो आप लोगों ने उलझाया है, कहाँ? NAB को फुर्सत हमारे से नहीं है ना, वरना वो जा सकता था। अच्छा, एक और चीज़, इसी पे तनाव हुआ था। चौधरी निसार कहते हैं कि मुझे फवाद हसन फवाद का लिखत में पैगाम आया था कि इसका नाम ब्रैंडल्टन का ECL से निकालो ताकि हम इसे बाहर भेजें। फवाद हसन फवाद और नून लीग के तर्जुमान इस बात की सख्ती से तरदीद करते आए कि हमने कभी भी, जब वफाकी वज़ीर दाखिला थे चौधरी निसार, हमने कभी भी इस तरह की कोई हरकत नहीं फरमाई। एक तो इस पर तबसरा करते हुए फिर मियाँ साहब के ख़िलाफ़, मियाँ साहिबान के ख़िलाफ़ जो चौधरी साहब ने इस वक्त पे कि जब मोहतरमा कुलसूम नवाज़ साहिबा अपनी अलालत से की जंग लड़ रही हैं, मियाँ नवाज़ शरीफ दोहरी परेशानी में हैं, कैसे कोप करेंगे इन सारी चीज़ों को? देखिए, बात यह है किसने जाने दिया किसने नहीं जाने दिया। हमारा मुल्क का निज़ाम जितना मजबूत है वो आपको पता है। वो रेमंड डेविस था ना, उसको किसने जाने दिया था? उसने किताब में लिख दिया ना बाद में। हाँ ठीक है, उसके ऊपर तो मैं उसका वज़ीर दाखिला भी था, बहुत कुछ था। अभी भी अल्लाह जाने किसने क्योंकि जब वो दोनों निसार और फवाद हसन फवाद तरदीद कर रहे हैं तो फिर भी किसी ने जाने तो दिया है ना। परवेज़ मुशर्रफ को किसने जाने दिया? तो उसने बाहर जाके खुद ही बताया ना भाई। तो भाई इसको छोड़ें, जाने दिया या नहीं दिया उसको पकड़ लें। अब पकड़ लें, चले अब हम नहीं है ना फवाद है ना निसार है, पकड़ लें भाई, पकड़ सकते हैं ना, ला सकते हैं ना, मतलब कि इंटरपोल के ज़रिए कुछ करने वरना है नहीं है। आपने इल्ज़ामात लगाने, लेकिन बात यह है हमने इस मुल्क को इस 5 साल में, इसके बावजूद कि हमारी हुकूमत चलने नहीं दी गई, टांगे खींची गई, 8 महीने बाद धरने शुरू हो गए, हमने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया है। और इसीलिए अब हमारा नारा जो है वोट को इज्जत दो है, इसलिए कि हमें मंशूर पे पेश करेंगे। ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान के अवाम को पता है कि यही एक वाहिद पार्टी है कि जो डिलीवर जिसने किया और कर सकती है। अब चूंकि जमहूरी इदारों को बेतौकीर किया गया है पिछले पूरे हमारे टर्नओवर में। सर आप कहते हैं वोट को इज्जत दो, बात ठीक है, लेकिन थोड़ी सी फिलोसफिकल लगती है जब आप वोटर को इज्जत नहीं दे रहे, एक बात। दूसरी बात, जब आप अपने लोगों को जो आपके साथ थे बुरे वक्त में, चौधरी निसार जैसे, मैं दोबारा अपने पॉइंट पे आऊँगा, जब उनको लिफ्ट नहीं कराई जा रही, मियाँ साहिबान ने उनको, बल्कि मियाँ साहब ने उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, तो फिर वोट को कौन इज्जत देगा, कैसे देगा? बात ये तो बातें हैं ना, मतलब कि जवाबुल जवाब है ये, और कुछ भी नहीं है। वोट को इज्जत दो का मतलब ये वोटर को इज्जत देना है। मतलब क्या हमने पिछले 5 साल ये जो पोर्ट कासिम पे बिजली के कारखाने लगे, या दहशतगर्दी यहाँ से हमने ख़त्म की, या कराची हैदराबाद मोटरवे बनाई, या मुल्तान सक्खर बनाई, सक्खर हैदराबाद बन रही है, ये वोटर को इज्जत नहीं दी। हमने मेट्रोज बनाई, ग्रीन लाइन बनाई, यही तो वोट को इज्जत, वोटर को इज्जत देने की बात है। लेकिन वोट को इज्जत ना देने का मतलब है कि जमहूरी निज़ाम को इज्जत नहीं दी जा रही, उसके बगैर जो है वोटर
کو بھی نہیں ملے گی عزت، کسی کو نہیں ملے گی۔ باتیں ساری آپ کی سر تسلیم خم، بس یہ کراچی حیدرآباد والی بات کر کے تھوڑا سا دل جلا دیا آپ نے، اس کی تصحیح کر کے نکل جاتا ہوں، ایکسٹرا دوں گا۔ سپر ہائی وے کو چوڑا کرنے کا نام موٹر وے نہیں ہے سر، کائنڈلی اس کو تھوڑا سا سپر ہائی وے کو چوڑا نہیں کیا، اس کو باقاعدہ موٹر وے بنایا گیا ہے۔ جو دیکھیں یہ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں انٹرنیشنل، یہ اتنی آسان بات نہیں ہے کہ جی سپر ہائی وے کو چوڑا کر دیا موٹر وے ہو گئی۔ موٹر وے کو بھی انٹرنیشنل اتھارٹی مانیٹر کرتی ہے، آپ ایسے نہیں بنا سکتے، چکر کسی کو نہیں دے سکتے۔ یہ بات مشاہد اللہ خان صاحب کی اپنی گرفت میں اپنے پلو سے باندھتے ہوئے کہ انٹرنیشنل اتھارٹیز بہت سارے کاموں کو مانیٹر کرتی ہیں۔ ہمارے یہاں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں، چاہے وہ حکومت میں ہو، چاہے وہ میڈیا میں ہو، چاہے وہ کسی بھی جگہ ہو، جن کی کوئی مانیٹرنگ میرا نہیں خیال ہے کسی جگہ ہوتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے معاملات پر اور ہم پر اپنا رحم فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ نور العارفین صدیقی اور آمنے سامنے کی ٹیم کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔